अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम की यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं शरहुल अक़ाइद। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हर एक को फ़ायदा हासिल हो सके। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। चलिए कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा युक़ाल मिन अन्नल क़ौल बितअल्लुक़ वुजूदिल मुकव्वन बित्तक्वीन क़ौलुन बिहुदूसिही इज़िल क़दीम मा ला यतअल्लक़ु वुजूदुहु बिल ग़ैर वल हादिस मा यतअल्लक़ु बिही फ़फ़ीहि नज़रुन लिअन्न हाज़ा मअनल क़दीम वल हादिस बिज़्ज़ात अला मा तक़ूलु बिहिल फ़लासिफ़ा व अम्मा इंदल मुतकल्लिमीन फ़ल हादिस मा लिवुजूदिही बिदायतुन अय यकूनु मस्बूक़न बिल अदम वल क़दीम बिख़िलाफ़िही व मुजर्रदु तअल्लुक़ वुजूदिही बिल ग़ैर ला यस्तलज़िमुल हुदूस बिहाज़ल माना लिजवाज़ि अन यकूना मुहताजन इलल ग़ैर सादिरन अन्हु दाइमन बिदवामिही कमा ज़हब इलैहिल फ़लासिफ़ा फ़ी मद्दअू क़िदमहु मिनल मुमकिनात कल हय्युल मसला इला आख़िरिल इबारा। साहिब शरह अक़ाइद वमा युक़ालु मिन अन्नल क़ौल बितअल्लुक़ वुजूदिल मुकव्वन से साहिब किफ़ाया का कौल ज़िक्र कर रहे हैं। माक़बल में अशायरा ने जो इस्तिदलाल किया था इस बात पर कि तकवीन अगर कदीम हो तो ऐसी सूरत में मुकव्वनात का कदीम होना लाजिम आएगा, उनके उस इस्तिदलाल का साहिब किफ़ाया ने एक जवाब दिया है। साहिब शरह का मंशा ये है कि साहिब किफ़ाया ने जो जवाब दिया है वो जवाब ज़्यादा मौसूल नहीं है, तो साहिब शरह अक़ाइद साहिब किफ़ाया के उस जवाब को यहाँ पर ज़िक्र करके और उसके ज़ौफ़ को बयान करेंगे। साहिब किफ़ाया ने जो जवाब दिया है अशायरा के इस्तिदलाल का, उस जवाब का ख़ुलासा है कि साहिब किफ़ाया ने ये कहा कि अगर आपने जो इस्तिदलाल किया है कि तकवीन अगर अज़ली होती तो मुकव्वन का ताल्लुक़ उस तकवीन से होगा, तो मुकव्वन भी अज़ल में होगा, तो कायनात यानी आलम का कदीम और अज़ली होना लाजिम आएगा। तो आपने ये जो इस्तिदलाल किया है उसी इस्तिदलाल पर साहिब किफ़ाया ने जवाब देते हुए कहा कि जब आपने मुकव्वन का ताल्लुक़ तकवीन से मान लिया तो मुकव्वन का ताल्लुक़ बिलग़ैर मान लिया, किससे? गैर के साथ ताल्लुक़ मान लिया, और जिसका ताल्लुक़ बिलग़ैर हो वो हादिस होता है। इसका मतलब मुकव्वन का तकवीन से ताल्लुक़ मानना ये ताल्लुक़ बिलग़ैर है, और ताल्लुक़ बिलग़ैर जिसका हो वो हादिस होता है, तो ताल्लुक़ बिलग़ैर मान लेना ये मुकव्वन के हुदूस का कौल कर लेना है। लिहाजा जब मुकव्वन हादिसी है तो फिर कहाँ तकवीन के कदीम होने से मुकव्वन का कदीम होना लाजिम आया। ये जवाब दिया है अशायरा के इस्तिदलाल का साहिब किफ़ाया ने, जिसको साहिब शरह अपने इन लफ्ज़ों में पेश करते हैं। फरमाते हैं वमा युक़ाल, और जो इस्तिदलाल अशायरा का जो जवाब ये दिया गया है मिन से उसका बयान क्या कहा गया है? साहिब किफ़ाया ने कहा है मिन से बयान अन्नल क़ौल बितअल्लुक़ वुजूदिल मुकव्वन बित्तक्वीन, के मुकव्वन का तकवीन के साथ मुकव्वन के वजूद का तकवीन के साथ ताल्लुक़ का कौल कर लेना कौलुन बिहुदूसी मुकव्वन के हुदूस का कौल करना है। क्यों? इज़िल क़दीम मा ला यतअल्लक़ु वुजूदुहु बिल ग़ैर, क्योंकि कदीम तो वो होता है जिसका वजूद का ताल्लुक़ गैर से ना हो। वल हादिस मा यतअल्लक़ु भी, और हादिस वो होता है जिसका ताल्लुक़ जिसके वजूद का ताल्लुक़ गैर से हो। तो यहाँ पर मुकव्वन का ताल्लुक़ जब तकवीन से मान लिया तो ताल्लुक़ बिल ग़ैर तो मान लिया, इसका मतलब मुकव्वन के हुदूस का कौल कर लिया। फ़फ़ीह नज़र, ये जो जवाब साहिब किफ़ाया ने दिया है इसमें नज़र है। क्योंकि नज़र क्या है? नज़र का ख़ुलासा बच्चों ये है, नज़र का महवर इस बात पर है कि बिना इस बात पर है कि एक होता है हादिस बिज़्ज़मान, एक होता है हादिस बिज़्ज़ात। हादिस बिज़्ज़मान उसे कहते हैं जिसके वजूद के लिए इब्तिदा हो, यानी जिसके वजूद पर आदम साबिक़ हो, और हादिस बिज़्ज़ात फ़लासफ़ा उसके कायल हैं। हादिस बिज़्ज़ात उसे कहते हैं जो कि जिसके वजूद गैर से मुताल्लिक़ हो।
تو اگر صاحب کفایہ کی یہ بات مان لی جائے کہ مکون کا وجود تکوین سے متعلق ہے تو تکوم یہاں پر تعلق بالغیر کی بنا پر اس کے حدوث کا قول ہے، تو یہاں پر حدوث کا جو قول ہوگا یہ حدوث زمانی کا قول نہیں ہوگا، حدوث ذاتی کا قول ہوگا جس کے قائل فلاسفہ ہیں، جبکہ متکلمین کے نزدیک یہ حدوث ذاتی اور حدوث زمانی یہ تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ تو فلاسفہ کے قول کو مانتے ہوئے حدوث ذاتی کا قول ہوگا، اور یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، مراد اور مقصود یہاں پر یہ ہے کہ حدوث زمانی کو ثابت کیا جائے، اور حدوث زمانی جو مقصود ہے وہ یہاں پر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے صاحب کفایہ کا یہ استدلال اور یہ جواب درست نہیں ہے، اس میں نظر ہے۔ فرماتے ففیہ نظر، صاحب کفایہ نے جو جواب دیا ہے اس میں نظر ہے، کیوں؟ لأن هذا معنی القدیم والحادث بالذات، کیونکہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے معنی یہ قدیم اور حادث بالذات کا معنی ہے، علی ما تقول به الفلاسفہ، اس کے مطابق جس کا قول فلاسفہ کرتے ہیں۔ واما عند المتکلمین، رہا متکلمین کے نزدیک، فالحادث مال وجودہ بدایہ، تو متکلمین کے نزدیک تو حادث وہ ہے جس کے وجود کی ابتدا ہو، یعنی حادث زمانی، حادث زمانی کے قائل ہیں۔ ان یکون مسبوقا بالعدم، یعنی جو مسبوق بالعدم ہو، جس کے وجود پر عدم سابق ہو، والقدیم بخلافی، اور متکلمین کے نزدیک قدیم اس کا برخلاف ہے، یعنی جس کا وجود سے پہلے اس عدم نہ ہو، جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو، اسے قدیم کہتے ہیں۔ وہ مجرد تعلق وجود ہی بالغیر، اور صرف اس کے وجود یعنی مکون کے وجود کا غیر سے متعلق ہو جانا، لا یستلزم الحدوث بہذا المعنی، اس معنی کر جو متکلمین کے نزدیک حادث ہوتا ہے، اس معنی کر حدوث کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ متکلمین کے نزدیک حادث کہتے ہیں کہ جس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، یعنی جس کے وجود پر عدم سابق ہو، اور صرف غیر سے وجود کا متعلق ہو جانا یہ حدوث زمانی کے جو متکلمین کے نزدیک جو معنی ہے اس کو مستلزم نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز ان یکون محتاجا الی الغیر، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی محتاج الی الغیر ہو یا مکون محتاج الی الغیر ہو، صادرا عنہ ہو، اور وہ غیر سے صادر ہو، دائما بدوامی ہی، جیسے ہی وہ غیر دائمی ہو ویسے ہی اس سے وہ مکون بھی دائمی طور پر صادر ہو اس سے، جیسے کہ کما ذهب الیہ الفلاسفہ، جیسے کہ فلاسفہ اسی بات کی طرف گئے، فی مدعو قدمہ من الممکنات، کے جن ممکنات کے قدم کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس سلسلے میں وہ اسی کی طرف گئے ہیں، جیسے کہ حیولہ ہے، وہ حیولہ کو کہتے ہیں کہ وہ حیولہ جو ہے وہ قدیم ہے، لیکن قدیم کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ قدیم بالزمان کے اعتبار سے، بالزمان کہتے ہیں اس کو، حادث بالذات کہتے ہیں اور قدیم بالزمان کہتے ہیں۔ حادث بالذات کا مطلب کیا ہے؟ حادث بالذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر کا محتاج ہے، تو ہر حیولہ غیر کا محتاج ہے، تو غیر کا محتاج ہونے کی بنا پر وہ حادث ہے، اور حادث اور قدیم بالزمان مانتے ہیں بھائی طور کہ جس کا وہ محتاج ہے اس سے اس کا صدور دائمی طور پر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے فلاسفہ کے اس قول کی بنا پر کہ وہ حادث بالذات ہو، قدیم بالزمان ہو، اور صاحب کفایہ نے جو جواب دیا ہے وہ فلاسفہ ہی کے قول کو لے کر دیا ہے، تو حالانکہ یہ متکلمین کے نزدیک مقصود و مراد نہیں ہوتا ہے۔ مقصود و مراد کیا ہے؟ حادث زمانی کو ثابت کرنا، اور حادث زمانی کا ثابت کرنا اس قول سے لازم نہیں آئے گا جو صاحب کفایہ نے پیش کیا ہے۔ نام اذا اثبتنا، ہاں اب نام سے صاحب شرح عقائد صاحب کفایہ کے قول کی تصحیح بیان کر رہے ہیں۔ تصحیح کا مطلب، تصحیح اس طور سے بیان کر رہے ہیں کہ جو صاحب کفایہ نے یہ کہا کہ مکون کے وجود کا تعلق تکوین سے ماننا یہ مکون کے حدوث کا قول کرنا ہے، یعنی حدوث زمانی کا قول کرنا ہے، یہ حدوث زمانی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، کب؟ جب کہ ہم عالم کا صدور اللہ رب العزت سے، صانع عالم سے بالاختیار مانے۔ کیا مانے؟ بالاختیار، اور ظاہر بات ہے جس شے کا صدور بالاختیار ہوگا اس کے وجود کی ایک ابتدا ہوگی، بالیجاب صدور نہ مانے، اور ایسی دلیل سے صدور مانے جو دلیل حدوث عالم پر موقوف نہ ہو، کیونکہ حدوث عالم کا صدور بالاختیار کو ہم دلیل سے ثابت کریں گے، اور وہ دلیل بھی حدوث عالم پر موقوف ہو جائے تو پھر تب تو دور لازم آ جائے گا۔ لہذا حدوث عالم، صدور عالم کا صدور صانع سے بالاختیار مانے،
اور بالاختیار جیسے ہی مانیں گے تو اب مانا جو صاحب کفایہ نے یہ کہا کہ مکون یعنی کائنات کے وجود کا تعلق تکوین سے ہے، تو یہ تعلق کا قول کرنا ہی حدوث کا قول کرنا ہے۔ یہ تعلق کا قول کرنا، حدوث کا قول کرنا تب ہوگا، حدوث زمانی کا قول کرنا تب ہوگا جب کہ مکون کا صدور صانع عالم کی تکوین سے بالاختیار مانا جائے، اور بالاختیار ہوگا تو ضرور اس کے وجود کی ابتدا ہوگی۔ تو اب ابتدا ہوگی تو وجود پر عدم سابق ہو جائے گا، اب اس معنی کر حادث زمانی ہونا اس کا ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے نام ہاں اذا اثبتنا صدور العالم عن الصانع، جب ہم عالم کا صدور صانع سے ثابت کریں بالاختیار، دون الیجاب، بالیجاب نہیں، بدلیل ایسی دلیل سے لا يتوقف علی حدوث العالم، جو دلیل حدوث عالم پر موقوف نہ ہو، کیونکہ دلیل سے ہم صدور عالم اور حدوث عالم بالاختیار ہی ثابت کریں گے، اور وہ دلیل موقوف ہو جائے حدوث عالم پر، اور حدوث عالم ہم ثابت کر رہے ہیں دلیل سے، تو دور لازم آ جائے گا۔ کان القول بتعلق، اگر صدور عالم بالاختیار مانا جائے دلیل سے، کان القول بتعلق وجود ہی بتکوین اللہ، تو اللہ کی تکوین سے مکون کے وجود کا تعلق کا قول کرنا قولاً بحدوثی، اس کے حدوث کا قول کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا صدور بالاختیار ہوگا۔ جو شے بالاختیار صادر ہوتی ہے وہ حادث بالزمان ہوتی ہے، اس کے وجود کے لیے ابتدا ہوتی ہے، اس کے وجود پر عدم سابق ہوتا ہے۔ ومنہا ہونا، منہا ہونا سے صاحب شرح یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حدوث سے مراد حدوث زمانی ہے، قدیم سے مراد قدیم بزمان ہے، یعنی حدوث سے مراد وہ ہے کہ جس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، جس کے وجود پر عدم سابق ہو، اور قدیم سے مراد اس کا الٹا ہے، یعنی جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو۔ جب یہ مراد ہے تو اب مصنف نے جو یہ کہا کہ ساری کائنات، پورا عالم اور عالم کے ہر جز کی تکوین، اللہ کی ہر ایک کی تکوین جو ہے، ہر ایک کا وجود جو ہے وہ اللہ کی تکوین سے ہے، تو یہ کہنا دلیل ہو جائے گا اس بات پر کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ہر جز اپنے وجود میں حادث زمانی ہے۔ جب حادث زمانی ہے تو اس کا کوئی بھی جز قدیم نہیں ہوگا، جب قدیم نہیں ہوگا تو یہی قول تردید ہو جائے گی، یہی کہنا کہ ہر جز حادث ہے، اجزاء میں سے ہر جز حادث ہے، حادث بزمان مراد ہے، یعنی اس کے وجود کے لیے ابتدا ہے، وجود پر عدم سابق ہے، یہ کہنا جب مراد ہے تو پھر اس صورت میں عالم کا کوئی بھی جز قدیم نہیں رہے گا، یعنی کوئی ایسا جز نہیں ہوگا جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بعض اجزاء کا وجود ایسا ہے کہ ان کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے تو ان کا کہنا غلط ہوگا، تو یہ ہر جز کی حدوث کا قول کر لینا بعض اجزاء کے قدم کا قول کرنے والے کا رد بھی ہو جائے گا، جیسے کہ فلاسفہ ہیولا کو قدیم کہتے ہیں، تو ان کا بھی رد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جز ایسا نہیں ہے جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ منہا ہونا، اسی وجہ سے، یعنی جب حدوث سے مراد یہ ہے کہ اس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان تنصیص علی کل جزء من اجزاء العالم، عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کو حادث قرار دینا اور اس کو الگ الگ بیان کر دینا، اشارتن، یہ اشارہ ہے الی الرد علی من زعم، اس شخص کے اوپر رد کی طرف اشارہ ہے جس نے یہ خیال کر لیا کہ بعض اجزاء قدیم ہیں، جیسے کہ حیولہ فلاسفہ نے یہی خیال کر لیا تھا نا، اور جب بعض اجزاء قدیم ہونے کا خیال کیا، اور جب یہ کہ مصنف نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کی تکوین سے ساری کائنات ہے اور اس کا ہر جز اللہ کی تکوین سے ہے، اور جو بھی مکون ہے وہ حادث ہے، حادث سے مراد یہ کہ اس کے وجود کے لیے ابتدا ہے، تو ہر جز کائنات کا ایسا ہے کہ اس کے وجود کے لیے ابتدا ہے، تو حیولہ بھی ایسا ہی ہوگا، لہذا حیولہ کے قدم کا کوئی قول کرے تو یہ کہنا مصنف کا اس کا رد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، ورنہ، یعنی اگر یہ مراد نہ ہو، یعنی اگر حدوث سے مراد حدوث یہ نہ ہو کہ جس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، جس کے وجود پر عدم سابق ہو، یہ مراد نہ ہو، بلکہ کیا ہو، حدوث سے مراد وہی جس کا تعلق بالغیر ہو، یہ مراد ہو، تو ایسی صورت میں تو فلاسفہ بھی حیولہ کے حدوث کے قائل ہیں اس معنی کر
کہ حیولہ بھی اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، اس معنی کر تو وہ بھی اس کے حدوث کے قائل ہیں، وہ اس کے قدم کے قائل کس معنی کر رہے ہیں؟ حادث زمانی کے اعتبار، قدم بالزمان کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ فرماتے وَإِلَّا ورنہ تو فَهُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ فلاسفہ بھی کہتے ہیں حیولہ کے قدم کا قول کرتے ہیں بمعنی عدم المسبوقیت بالعدم، عدم المسبوقیت بالعدم کے معنی میں، یعنی اس معنی کر اس کو قدیم کہتے ہیں کہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے، یعنی اس کو قدیم کیا مانتے ہیں؟ حادث بالذات اور قدیم بالزمان مانتے ہیں۔ لا بمعنی عدم تکونہ بالغیر، اس معنی کر قدیم نہیں کہتے ہیں وہ کہ وہ غیر سے غیر کے ساتھ متکون ہی نہیں ہے، یعنی اس کے وجود پر ابتدا نہیں ہے یا وہ محتاج الی الغیر نہیں ہے، اس معنی کر اس کو قدیم نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس معنی کر تو وہ حادث کہتے ہیں اسے۔ والحاصل خلاصہ یہ ہے ان لا نسلم انہ لا یتصور التکوین، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ تکوین بغیر وجود مکون کے متصور نہ ہو، بلکہ وجود مکون کے بغیر تکوین کا تصور ہوگا۔ والحاصل سے صاحب شرح یہ بتاتے ہیں کہ جو اشاعرہ نے استدلال کیا کہ جیسے ضرب بغیر مضروب کے نہیں پائی جاتی، ویسے ہی تکوین بغیر مکون کے نہیں پائی جائے گی، تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی یہ بات تو تام، آپ کا یہ استدلال تو تام تب ہوگا جبکہ تکوین کو محض اضافت نفس اضافت مان لیں، جیسے کہ ضرب ضارب اور مضروب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک اضافت ہے، ایک نسبت ہے کہ ضارب اور مضروب کے بغیر ضرب کا تحقق نہیں ہو سکتا، ایسی ہی تکوین کو بھی اگر ہم یہ محض نفس اضافت مان لیں تب تو تکوین بغیر مکون کے نہیں پائی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ تکوین نسبت اور اضافت کا نام نہیں ہے مکون اور مکون کے درمیان، بلکہ تکوین اللہ کی صفت حقیقیہ ہے، اور یہاں پر تکوین سے مراد کیا ہے؟ مبدأ تخلیق، مبدأ ترزیق، یعنی علت ترزیق وغیرہ مراد ہے، مبدأ مراد ہے، وہ ضرب کی طرح نہیں ہے، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ ضرب بغیر مضروب کے جیسے نہیں پائی جاتی ویسے تکوین بغیر مکون کے، یعنی صاحب شرح کا یہاں سے مقصد یہ ہے کہ ضرب پر تکوین کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ضرب جو ہے وہ نفس اضافت ہے، اس کے برخلاف تکوین نفس اضافت کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والحاصل خلاصہ گفتگو یہ ہے ان لا نسلم انہ لا یتصور التکوین بدون وجود المکون، ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ تکوین کا تصور مکون کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ وِزَانَ، اور ہمیں یہ بھی تسلیم نہیں ہے کہ تکوین کا معاملہ، تکوین اپنے مکون کے ساتھ اس کا معاملہ اور اس کا وزن ویسے ہی ہے جیسے کہ ضرب مع المضروب کا وزن اور وزن ہے اور تعلق ہے، بالکل اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ تکوین مع المکون ویسا ہی ہے جیسے کہ ضرب مع المضروب، فإن الضرب صفۃ اضافیہ، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ ضرب وہ صفت اضافیہ ہے، نفس اضافت ہے، لا یتصور بدون المضافین، وہ مضافین کے بغیر متصور نہیں ہوگی، یعنی جب تک کہ ضارب اور مضروب کا تصور نہیں ہوگا اس وقت تک ضرب کا صدور، ضرب کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تکوین صفت حقیقیہ، اور تکوین صفت حقیقیہ ہے، جبکہ ضرب صفت اضافیہ تھی، تو صفت اضافیہ کا وجود بغیر مضافین کے نہیں ہوگا، لیکن صفت حقیقیہ کا وجود اس کا تو ہو جائے گا۔ فرماتے تکوین صفت حقیقیہ ہے، وہ تو مبدأ اضافت ہے، نفس اضافت نہیں بلکہ مبدأ اضافت ہے، التی ہی اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، جو کہ التی ہی نفس وہ مبدأ اضافت ہے، اضافت کا مبدأ ہے، اضافت یعنی معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا جو ایک معنی ہے، اس کا مبدأ ہے کیا؟ تکوین۔ لا انہا نفس اضافت نہیں ہے تکوین، حتی لو کانت عینہا، یہاں تک کہ اگر تکوین کو عین اضافت، تکوین اگر عین اضافت ہوتی جیسے کہ مشائخ کی عبارت میں واقع ہے، تو اب عین اضافت ماننے کی صورت میں اگر تکوین کو بغیر مکون کے متحقق مانا جائے تب تو یہ مقابرہ ہو جائے گا، کیونکہ شیء اضافی بغیر مضاف کے تصور کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ اگر تکوین عین اضافت ہوتی تو وہ مکون کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، مکون کے بغیر ماننا یہ مقابرہ ہوگا اور ایک بدیہی چیز کا انکار کرنا ہوگا۔
تو ہم نے اس کو نفس اضافت نہیں مانا بلکہ اضافت کا اسے مبدا مانا ہے، اس لیے وہ مکون کے بغیر متصور ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ لو کانت عینہا، اگر تکوین عین اضافت ہوتی علی ما وقع فی عبارت المشائخ، جیسے کہ مشائخ کی عبارت میں واقع ہے، لکان القول بتحققہ بدون المکون، تو تکوین کے تحقق کا قول کرنا بغیر مکون کے یہ مکابرہ ہو جاتا، اور وہ انکارا للضروری، اور بدیہی چیز کا انکار ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اضافت کا وجود بغیر مضاف کے نہیں ہوتا ہے، تو تکوین اگر نفس اضافت ہوتی تو تکوین بغیر مکون کے نہیں پائی جا سکتی۔ ہاں تکوین عین اضافت نہیں ہے بلکہ تکوین مبدأ اضافت ہے۔ فلا يندفع بما يقال، اس قول سے فلا يندفع سے صاحب کتاب ایک جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے علماء نے، جیسے کہ صاحب عمدہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اشاعرہ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہ اشاعرہ نے تکوین مع المکون کو ضرب مع المضروب کے ساتھ اعتبار کیا اور اسی کی طرح مان لیا۔ تو انہوں نے صاحب عمدہ نے یہ کہا کہ دیکھیے ضرب اور تکوین کے درمیان فرق ہے، کہ ضرب ایک عرض ہے جو مستحیل البقا ہے، تو ضرب کے تعلق کے لیے ضروری ہے مفعول کا ہونا، ایسے ہی ضرب کا جیسے وجود ہو تو ضرب کی بنا پر جو درد اور تکلیف ہوتی ہے وہ مفعول کو پہنچنا چاہیے، یعنی مفعول کا وجود ضروری ہے ضرب کے تحقق کے لیے۔ ضرب کا جب تک مضروب کا وجود نہیں ہوگا اس وقت تک ضرب کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ضرب ایک عرض مستحیل ہے۔ اس کے برخلاف کیوں عرض مستحیل ہے؟ اس کی بقا محال ہے، لہذا اگر ضرب مضروب پایا جائے اور ضرب نہیں پائی جائے تو بعد میں بھی وہ ضرب نہیں پائی جائے گی، کیونکہ ضرب تو ایک عرض ہے مستحیل البقا ہے، تو اس کا وجود تو ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ تو معدوم ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف تکوین جو کہ فعل باری تعالی ہے وہ ازلی ہے، واجب الدوام ہے، وہ مستحیل البقا نہیں ہے بلکہ واجب الدوام ہے، وہ تو مفعول کے وجود تک باقی رہے گا۔ تو تکوین مفعول کے مکون کے وجود تک باقی رہتی ہے، تو یہ ضرب اور تکوین دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ جب یہ فرق صاحب عمدہ نے بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اشاعرہ کے استدلال کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اگر ہم تکوین کو عین اضافت مان لیں تو صاحب عمدہ کے اس قول سے اشاعرہ کا استدلال کا جواب نہیں ہوگا، اس کا دفاع نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عین اضافت مان لیں گے تو عین اضافت ماننے کی صورت میں تکوین بغیر مکون کے نہیں پائی جا سکتی ہے، لہذا تکوین عرض مستحیل ہو جائے گی پھر، اور وہ واجب الدوام نہیں رہے گی، اس لیے مکون کے بغیر تکوین کا پھر وجود نہیں ہوگا اگر نفس اضافت مان لی جائے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اگر عین اضافت اس کو مان لیا جائے فلا يندفع بما يقال، تو صاحب عمدہ نے جو کہا ہے اس کے ذریعے سے اشاعرہ کے استدلال مندفع نہیں ہوگا۔ کیا کہا ہے صاحب عمدہ نے؟ من سے اس کا بیان، یعنی ان الضرب عرض مستحیل البقا، ضرب ایک عرض ہے جو کہ مستحیل البقا ہے، فلا بد لتعلقہ بالمفعول، تو اس کے مفعول سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور علم کا مفعول تک پہنچنا یہ بھی ضروری ہے من وجود المفعول معہ، ضرب کے ساتھ مفعول کے پائے جانے سے ضرب کا درد یہ مفعول تک پہنچنا ضروری ہے۔ اذ لو تأخر، کیونکہ اگر مضروب ہو اور ضرب متأخر ہو جائے اور وصول علم متأخر ہو جائے لنعدم، تو ضرور وہ ضرب منعدم ہو جائے گی، کیونکہ وہ عرض ہے مستحیل البقا ہے، اس کا وجود ہی پھر نہیں ہو پائے گا۔ ہوا لنعدم ہوا تو ضرور وہ منعدم ہو جائے، کون؟ ضرب، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، فعل باری تعالیٰ سے مراد وہی تکوین، فإنہ ازلی واجب الدوام، کیونکہ تکوین ازلی ہے اور واجب الدوام ہے، یبقى الی وقت وجود المفعول، وہ مفعول کے وجود تک باقی رہتی ہے، تو مفعول کا وجود تکوین کے وجود کے وقت ضروری نہیں ہے، اس لیے مکون حادث ہوگا، تکوین قدیم ہوگی۔ یہ جواب دیا ہے صاحب عمدہ نے اشاعرہ کے استدلال کا، اور اس کے ذریعے سے اشاعرہ کے استدلال کو انہوں نے دفع کیا ہے۔ یہ اس پورے جواب کا کی بنا اسی بات پر ہے کہ تکوین
وہ مبدأ اضافت ہے نہ کہ نفس اضافت، کیونکہ اگر تکوین نفس اضافت مان لی جائے تو پھر تکوین بغیر مکون کے نہیں پائی جائے گی۔ بغیر مکون کے تکوین کو ماننا یہ مکابرہ اور ایک بدیہی کا انکار ہوگا۔ یہ صاحب شرح نے گفتگو کی۔ آج کی گفتگو ہم بچوں ہی پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔